बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमईन वल्लअनतु दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमलि स्सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व यक़ूलूना लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बिही फ़क़ुल इन्नमल ग़ैबु लिल्लाहि फ़ंतज़िरू इन्नी मअकुम मिनल मुंतज़िरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। सूरह यूनुस की आयत नंबर 20 में इरशाद हो रहा है कि मुशरिकीन मक्का के ये कहते हैं कि आखिर क्यों उसके रब की तरफ से उसके ऊपर कोई निशानी नाजिल नहीं होती। तो ऐ हबीब उनसे कह दीजिए कि गैब अल्लाह के लिए है, बस तुम भी इंतज़ार करो और मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करने वालों में से हूँ। आयत की तफसीर बातनी के मुताबिक ये आयत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ है और इसमें जो इंतज़ार किया जा रहा है वो भी इमाम के ज़हूर का इंतज़ार किया जा रहा है। और हमारी गुफ्तगू जो है वो मुंतज़रीन के मुताल्लिक़ हो रही थी और मुंतज़रीन की सिफ़ात के मुताल्लिक़ उन रवायात के अंदर गुफ्तगू हो रही थी कि जिसमें ख़ुसूसी तौर पे मुंतज़रीन की सिफ़ात को बयान किया गया है। और अबू हमज़ा समाली की ये रवायत अल-इहतिजाज से इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से उसके अंदर क्या गुफ्तगू जारी थी कि जिसमें चौथे इमाम ने जो है वो मुंतज़रीन की सिफ़ात बयान फरमाई और उनके फ़ज़ाइल बयान फरमाए, जिसमें से पहली फ़जीलत का ये जुमला था कि इन्ना अहल ज़मान ग़ाइबतिही अलक़ाइलून बिइमामतिही अलमुंतज़िरून लिज़ुहूरिही अफ़ज़लु अहल कुल्लि ज़मानिन, कि उनकी ग़ैबत के जो लोग होंगे जो उनकी इमामत के कायल होंगे और मुंतज़िरून होंगे, उनके ज़हूर के इंतज़ार करने वाले होंगे, वो हर ज़माने से क्या होंगे, अफजल होंगे। हर ज़माने के जितने भी लोग हैं, चाहे वो रसूल खुदा का ज़माना हो, इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़माना हो, तमाम असहाब से जो अफजल लोग हैं वो यही मुंतज़िरून हैं जो इमाम अलैहिस्सलाम का इंतज़ार करने वाले हैं। फिर उनकी जो है वो इमाम ने सिफ़ात बयान करना शुरू की और उनमें से जो पहली सिफ़त है कि लिअन्नल्लाह तआला ज़िक्रुहु आताहुम मिनल उक़ूल वल इफ़हाम वल मारिफ़त, कि अल्लाह ने उन्हें ख़ास अक़ल दी होगी, एक फ़हम और शऊर दिया होगा और एक मार्फत दी होगी। लिहाजा पहली सिफ़त क्या है मुंतज़रीन की कि उनके पास इल्म, मार्फत और अक़ल होती है। और इसके बाद दूसरी सिफ़त उनकी ये बयान हुई कि उलाइका अल मुख़लसून हक़्क़ा, कि ये लोग ऐसे हैं कि जो हकीकी तौर पे मुखलस हैं। मुखलस यानी लाम के ऊपर फ़तह के साथ है कि जिन्हें खालिस कर दिया गया है। और इसके ऊपर गुफ्तगू हमारी चली थी कि मुखलिस से मुखलस तक का सफ़र जो है वो कैसे तय होता है। तीसरी सिफ़त ये बयान फरमाई कि वशीअतुना सिदक़ा, और वो हमारे सिदक़ा सच्चे शिया होंगे। यहाँ से हमारी गुफ्तगू चली कि सच्चे शिया कौन से होते हैं और झूठे शिया कौन से होते हैं। तो कुरान मजीद के मुताबिक और दीगर लुग़त की किताबों के मुताबिक जो लफ्ज़ शिया का जो मतलब है उसका मतलब क्या है, पैरवी करने वाला। एक शिया का मतलब गिरोह का है और एक शिया का मतलब क्या है, पैरवी करने वाला। अल-मुशायअ तो पैरवी करना किसी की। और इसी वजह से जो है वो कहते हैं कि कुरान मजीद में जो हज़रत इब्राहीम के लिए लफ्ज़ शिया इस्तेमाल किया गया वो भी इसी पैरवी के माना में क्या इस्तेमाल किया गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जब ज़िक्र हुआ तो फिर ये आयत नाज़िल हुई कि व इन्ना मिन शिअतिही लइब्राहीमा, कि हज़रत नूह के शियों में से हज़रत इब्राहीम थे। हालांकि जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम थे वो तकरीबन एक कौल के मुताबिक जो है वो 2600 साल पहले जो है वो थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, और दरमियान में हज़रत हूद और हज़रत सालेह आए, उसके बाद क्या हज़रत इब्राहीम है। लेकिन इसके बावजूद हज़रत इब्राहीम को ये कहा गया कि वो हज़रत नूह के शिया यानी हज़रत नूह के पैरोकारों में से थे। उसकी वजह क्या है, आयत ये कहती है कि इज़ जाअ रब्बहु बिक़ल्बिन सलीम, इज़ इल्लत को बयान करता है क्योंकि वो अपने रब के पास आए क़ल्ब सलीम के साथ, एक ऐसे दिल के साथ कि जो हर चीज़ से क्या है, सालिम और महफूज है। यानी यहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत नूह के शिया करार देने की जो इल्लत ख़ुद जो कुरान ने बयान फरमाई, इज़ जाअ रब्बहु बिक़ल्बिन सलीम, कि वो अपने रब के पास क़ल्ब सलीम के साथ है। यानी जो भी अपने रब के पास जो है वो क़ल्ब सलीम के साथ, एक ऐसे दिल के साथ आता है जो हर चीज़ से सालिम होता है, तो वो शिया कहलाता है। और रवायत में जब ये सवाल किया गया कि क़ल्ब सलीम से क्या मुराद है, तो छठे इमाम ने ये फ़रमाया कि अल-क़ल्बु सलीम अल्लज़ी यल्क़ा रब्बहु व लैसा फ़ी अहदुन सिवाहु, कि क़ल्ब सलीम उसे कहते हैं कि जो अपने रब के पास इस हालत में मुलाकात करता है कि रब के अलावा उसके दिल में कुछ भी नहीं होता।
اور اسی طریقے سے جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ دین بلا شک و ہون، ایک ایسا دین کہ جس میں کسی قسم کا شک نہ ہو، کسی قسم کا کوئی مفاد نہ ہو، وعمل، اور ایک ایسا عمل کہ بلا سمعت و ریاء، کہ جس میں کوئی دکھاوا نہ ہو، جس میں کسی قسم کی شہرت کی کوئی انسان کو طلب نہ ہو. تو اگر ایک ایسا دین اور ایک ایسا عمل انسان کے پاس ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ قلب سلیم کہا جاتا ہے، یعنی بالکل خالص، کوئی شہرت کی توجہ نہیں، کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں. تو یہ وہ شیعہ کا لفظ ہے کہ جو لغوی معنی میں استعمال ہوا، پیروی کے معنی میں استعمال ہوا. لیکن ہوا کیا کہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ لفظ جو ہے وہ مطلقاً استعمال ہونے لگا ہر اس بندے کے لیے کہ جو مولا علی علیہ السلام کو خلیفہ بلا فصل مانتا ہے، جو ان کی امامت کا قائل ہے، تو اس کے لیے لفظ شیعہ بولے جانے لگا. حالانکہ یہ جو لفظ بولا جا رہا ہے یہ قرآن کی اصطلاح کے خلاف ہے اور خود لغت کے خلاف ہے، اور اسی طرح سے روایات اہل بیت علیہ السلام جو ہم نے گزشتہ عرض کی تھی ان کی بھی یہ کیا ہے؟ خلاف ہے. کیونکہ شیعہ کے بارے میں واضح طور پہ ہمارے پاس روایات ہیں کہ جس میں امام علیہ السلام فرماتے تھے کہ ان شیعتنا من شیعنا واتبع آثارنا واقتدى باعمالنا، کہ ہمارا شیعہ وہ ہے کہ من شیعنا، کہ جو ہماری پیروی کرتا ہے، واتبع آثارنا، جو جتنے بھی ہمارے آثار ہیں ان کے تابع ہو جاتا ہے، اور واقتدى باعمالنا، اور جو ہمارے اعمال ہیں ان کی کیا کرتا ہے؟ پیروی کرتا ہے. لیکن حالات زمانہ ایسے بنے کہ اب یہ جو ہے وہ مفہوم کیا ہے؟ تبدیل ہو گیا، اور جو بندہ عمل نہیں کرتا، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پہ عمل نہیں کرتا، وہ بھی اپنے آپ کو شیعہ کہلواتا ہے. اور اس کی جو وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس خطرے کی طرف واضح فرمایا کہ یہ جو شیطان کا کام ہے، شیطان کا کام یہ ہے کہ زین لہم سوء اعمالہم، کہ انسان کے جو برے کام ہوتے ہیں ان کو خوبصورت کر کے بنا کے دکھاتا ہے. اور پھر قرآن نے واضح طور پہ فرمایا کہ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، کہ کیا وہ شخص کہ جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما اور اچھا بنا کے پیش کر دیا گیا ہو، کہ اور وہ اسے کیا دیکھتا ہو؟ فرآہ حسنا، وہ اسے بہت بڑا نیکی دیکھتا ہو، کیا یہ بندہ ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ ایک شیطان کا دھوکہ ہے کہ ہمیں مسلسل دھوکے میں رکھتا ہے کہ ہم جو ہے وہ شیعہ ہیں، اور اسی وجہ سے ہم کیا خوش فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو قرآن مجید نے بارہا جگہوں پہ اس چیز کو واضح کیا ہے کہ یہ شیطان کا کام ہوتا ہے کہ انسان کو اس کا جو برا عمل ہے، اس کی جو بری سوچ ہے، اس کو بھی اچھا بنا کے کیا دکھاتا ہے، اور انسان اس کے دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے. اور اسی وجہ سے جو ہے وہ روایات میں جب امام زمان علیہ السلام کے منتظرین کی صفات بیان فرمائیں تو شیعتنا صدقاً کی ساتھ پہ کیا قید لگائی کہ وہ کیا ہوں گے؟ سچے شیعہ ہوں گے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ بحار الانوار میں پورا باب جو ہے وہ صفات شیعہ پہ باندھا گیا ہے. شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے بھی پوری کتاب لکھی ہے صفات شیعہ کے اوپر، کہ جس کے اندر فقط جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات لکھی ہیں. وہ روایات آپ کے سامنے پیش کی تھیں، اور روایات کا ایک حصہ ابھی جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. اس حصے کا تعلق دراصل اس بات سے ہے کہ خود اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ شیعہ ہونے کا دعویٰ کیا کرتے تھے، اور فوراً جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام انہیں روکا کرتے تھے اور منع کرتے تھے کہ تمہاری جب یہ حالت ہے کہ تم ہمارے مخالفت کرتے ہو، اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، گناہ کرتے ہو، تو خبردار اپنے آپ کو شیعہ نہ کہنا، کیونکہ اگر تم اپنے آپ کو شیعہ کہو گے تو یہ جھوٹ ہوگا، اور جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے. جس طرح کہ اگر میں حافظ قرآن نہیں ہوں، میں خود کو حافظ قرآن کہوں تو یہ جھوٹ ہوگا. جس طرح کہ فرض کریں کہ میں جو ہے وہ نہج البلاغہ کا حافظ نہیں ہوں، میں کہوں کہ نہج البلاغہ کا میں حافظ ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ جھوٹ ہو جائے گا. تو اہل بیت علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے محبین کو ہر موقع پہ جو ہے وہ منع کیا ہے کہ اپنے آپ کو شیعہ نہ کو، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے اور اللہ تمہیں اس کا عذاب دے گا. یہ اس وجہ سے ہر جگہ پہ منع فرمایا تاکہ جو شیعہ کا ایک تقدس ہے، اس کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ ہر زمانے میں باقی رہے. اور علامہ مسیح الرحمہ نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر 11ویں امام تک ہر جو ہے وہ موقع کے اوپر ایسی روایات نقل کی ہیں کہ جہاں پہ لوگوں کے اس دعوے کو جو ہے وہ جھٹلایا گیا ہے. یعنی حضرت رسول خدا کے پاس کچھ بندے ہیں، انہوں نے خود کو شیعہ کہا تو فوراً کیا رسول خدا نے اس کو جھٹلایا، اسے منع کیا. پھر سیدہ فاطمہ الزہرا کا بیان کیا، پھر امام حسن کا، پھر امام حسین کا، پھر امام زین العابدین علیہ السلام کا، پھر امام محمد باقر علیہ السلام کا، پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کا، پھر امام علی رضا علیہ السلام کا، پھر امام جو ہے وہ اس طریقے سے چلتے چلتے 11ویں امام تک جو ہے نا ہر ایک امام کے زمانے کی روایت کو جو ہے انہوں نے بیان کیا ہے کہ جہاں پہ یہ فیصلہ ہو رہا تھا کہ سچا شیعہ کون ہے اور جھوٹا شیعہ کون ہے. اور ہر زمانے کے جو
معصوم ہستی ہیں، وہ ہمیشہ کیا لوگوں کو روک رہے تھے۔ گزشتہ جو درس میں ہے وہ حضرت رسول خدا کی روایت اور جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی روایت آپ کی خدمت میں بیان ہوئی تھی، اس کو کیا ہے دوبارہ خلاصہ کر کے پھر امام حسن اور امام حسین اور دیگر ائمہ کی کیا روایات کی طرف کیا چلتے ہیں۔ حضرت رسول خدا سے یہ جو روایت ہے کہ ایک بندے نے آ کے پوچھا کہ ایک بندہ ایسا ہے کہ جو اپنی پڑوسیوں کی خواتین کی طرف دیکھتا ہے اور اگر اسے موقع ملے تو وہ حرام میں مبتلا ہو جائے، اور پھر اس نے کہا کہ فقال رجل آخر یا رسول اللہ انہو من شیعتکم، کہ وہ تو کیا ہے آپ کے شیعوں میں سے ہے، وجہ ممن یعتقد موالاتک و موالات علی و یبرأ من اعدائکما، کہ وہ آپ کی ولایت کو، علی علیہ السلام کی ولایت کو ماننے والا ہے اور آپ دونوں کے دشمنوں سے، یعنی حضرت رسول خدا آپ کے اور علی کے دشمنوں سے کیا برات کرنے والا ہے، وہ تو آپ کے شیعوں میں سے ہے۔ تو پھر فوراً رسول خدا نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لا تقل انہو من شیعتنا، یہ نہ کہو کہ وہ ہمارے شیعوں میں سے ہے، فانہو کذب، یہ تو واضح جھوٹ ہے، کیوں؟ ان شیعتنا من شیعنا وتبعنا فی اعمالنا، پھر وہی قرآن کی اصطلاح کیا ہے حضرت رسول خدا نے استعمال فرمائی کہ ہمارا شیعہ تو وہ ہے من شیعنا، جو ہماری پیروی کرتا ہے اور ہمارے اعمال میں ہمارا تابع ہوتا ہے، ولیس ھذا الذی ذکرتہ فی ھذا الرجل من اعمال، اور جس رجل کا تم نے ابھی ذکر کیا ہے اس کے پاس تو ہمارے عمل والی کوئی چیز بھی نہیں ہے، تو اس کو کیا ہے تم شیعہ نہ کو یہاں پہ کیا ہے فوراً کیا منع فرما دیا۔ حضرت رسول خدا کے بعد دوسری روایت جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کی روایت نقل فرمائی کہ امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں بھی جو ہے وہ ایک بندے نے یہ نقل کیا کہ ان فلانا صرف علی نفسہ بالذنوب الموبقات وہو مع ذلک من شیعتکم، ٹھیک ہے، ایک بندہ آ کے یہ کہتا ہے کہ جو فلاں بندہ ہے صرف علی نفسی بالذنوب الموبقات، وہ اپنے نفس کے اوپر ایسے گناہ لے کر آتا ہے کہ جو الموبقات ہیں، یعنی جو تباہ کرنے والے ہیں، بڑے بڑے گناہ وہ کرتا ہے، لیکن وہو مع ذلک من شیعتکم، لیکن اس کے باوجود مولا وہ آپ کے شیعوں میں سے ہے، یعنی وہ بندہ کسی کے بارے میں یہ خبر دے رہا ہے مولا کو کہ وہ گناہ کرتا ہے لیکن ہے تو آپ کے شیعوں میں سے۔ تو فقال امیر المومنین علیہ السلام قد کتبت علیک کاذبۃ او کاذبتان، کہ یہ جو تم نے بات کی ہے کہ وہ تو آپ کے شیعوں میں سے ہے، تو دیکھو اس وجہ سے تمہارے اوپر ایک جھوٹ لکھ دیا گیا ہے یا دو جھوٹ کیا لکھ دیے گئے ہیں، یعنی جو کرام الکاتبین فرشتے ہیں انہوں نے یہ تمہارا ایک جھوٹ لکھا ہے یا دو جھوٹ لکھے ہیں، ایک یا دو جھوٹ کیسے ہو سکتے ہیں؟ مولانا فرمایا کہ ان کان مسرفا بالذنوب علی نفسہ، اگر تو وہ گناہ کرنے والا ہے اور اس کے باوجود یحبنا و یبغض اعداءنا، ہمارے محبوں سے محبت کرتا ہے اور ہمارے دشمنوں سے بغض رکھتا ہے، تو فہو کذبۃ واحدہ، تو یہ ایک جھوٹ ہے، یعنی گناہ ہے لیکن محب ہے، تو یہ ایک جھوٹ کیوں ہے؟ لأنہ من محبین لا من شیعتنا، کیونکہ اب وہ ہمارا محب ہے، ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ يُوَالِي أَوْلِيَاءَنَا وَيُعَادِي أَعْدَاءَنَا وَلَيْسَ بِمُصْرِفٍ عَلَى نَفْسِهِ، اور اگر وہ ایسا ہے کہ ہمارا محب تو ہے لیکن گناہ نہیں کرنے والا، جیسے تم نے کہا ہے کہ وہ گناہ کرنے والا ہے، تو یہ تمہارا کیا ہے، یہ بھی جھوٹ ہو جائے گا، کیونکہ پھر وہ ہمارا شیعہ ہو جائے گا، گناہ گار اگر نہیں ہے۔ اور اگر وہ ایسا ہو کہ گناہ بھی کرتا ہے اور پھر کیا ہے جناب علی وہ ہمارا محب اور بغض بھی نہیں ہے، تو یہ پھر کیا ہو جائیں گے، یہ دو جھوٹ کیا ہیں ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ اس کے اندر جو نقطہ یہ ہے کہ جو تم شیعہ کہہ رہے ہو یہ تمہاری طرف سے کیا ہے جھوٹ یقیناً ہے، اور اگر وہ گناہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، تو پھر یہ کیا ہے، یہ بھی جھوٹ ہے، تم کہہ رہے ہو گناہ کرتے ہو، اگر وہ گناہ بھی کرتا ہے ادھر سے کیا ہے شیعہ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال اس روایت کے اندر یہ چیز واضح ہے کہ مولا نے جو ہے وہ اسے منع فرمایا کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے اسے ہمارا کیا شیعہ نہ کہو۔ اس کے بعد جو تیسرے معصوم ہیں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ایک مرتبہ درود پڑھ لیں۔ ان کے ایک بندے نے جو ہے وہ بھیجا تھا اپنے جو ہے وہ کیا نام ہے، ایک خاتون نے اپنے جو ہے وہ ایک قال رجل لامرأتہ، کہ ایک جو ہے وہ مرد نے جو ہے وہ اپنی بیوی کو بھیجا کہ جاؤ فاطمہ کے پاس اور ان سے پوچھو کہ کیا میں ان کا شیعہ ہوں۔ تو سیدہ نے فرمایا تھا کہ اگر تم ہمارے اوامر پہ عمل کرنے والے ہو اور ہماری نواہی سے بچنے والے ہو تو تم ہمارے شیعہ ہو۔ پھر وہ بندہ کیا پریشان ہو گیا کہ میں تو شیعہ ہوں ہی نہیں۔ پھر جب دوبارہ سوال کرنے کے لیے وہ خاتون آئی تو پھر جو ہے وہ سیدہ نے فرمایا تھا کہ لیسوا من شیعتنا اذا خالفوا اوامرنا ونواہینا فی سائر الموبقات، کہ ہر وہ ہمارا چاہنے والا کہ جو ہمیں چاہتا ہے اور ہمارے دشمنوں سے کیا برات اختیار کرتا ہے وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے۔ کب؟ اذا خالفوا اوامرنا ونواہینا فی سائر الموبقات،
کہ اگر وہ ہمارے اوامر کی اور جو گناہوں کے مسئلے ہیں، جو نواہی ہیں، اس میں ہماری مخالفت کرتا ہے، یعنی گناہ کرنے والا ہے، تو ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے۔ لیکن پھر سیدنا نے یہ فرمایا کہ اس کے باوجود وہ ایسا نہیں ہے کہ جہنم میں چلا جائے گا، ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے، جنت میں آئے گا، لیکن کب؟ جب اسے گناہوں سے پاک کر دیا جائے گا۔ دنیا میں بہت ساری مصیبتیں ہوں گی، اور قیامت کے دن جو ہے وہ جہنم کے جو طبقے اعلیٰ ہے، اوپر والے طبقے میں کیا اسے رکھا جائے گا۔ تو یہاں پہ سیدنا نے یہ فرمایا کہ جو ہمارے محب ہیں انہیں بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے کیا نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ کچھ عرصے کے لیے ڈالا جائے گا، اور جب یہ گناہوں سے پاک ہو جائیں گے تو پھر کیا ہے، اس سے جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے، ہماری شفاعت حاصل ہوگی اور یہ جنت میں آ جائیں گے۔ اب قرآن مجید میں اگر ہم جائیں تو وہاں پہ بھی جہنمیوں کے دو قسم کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک جہنم ہے کہ خالدین فیہا، جس میں کہا گیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے، اور کچھ جہنمی وہ ہیں کہ جس میں وہ کچھ مدتوں رہیں گے۔ مدتوں کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا احقابہ، یہ سورہ نبأ کی جو ہے وہ آیت نمبر 21 سے جو ہے وہ یہ گفتگو شروع ہوتی ہے کہ ان جہنم کانت مرصادا، کہ جہنم یقیناً ایک گات ہے، للطاغین مآبا، کہ جو سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے، لابسین فیہا احقابا، جس میں وہ رہیں گے، لابسین فیہا، جس جہنم میں وہ رہیں گے، کتنا رہیں گے؟ خالدین نہیں کہا، بلکہ کیا فرمایا؟ احقابا، کچھ مدتوں رہیں گے۔ حقب کی جمع کیا ہے؟ احقاب ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کچھ مدت، بہت ساری مدت کے جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، نامعلوم مدت کے لیے۔ تو اس بارے میں جو ہے وہ امام باقر علیہ السلام کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے کہ ھذہ فی الذین یخرجون من النار، یا یخرجون من النار، کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جن کو جہنم سے نکال لیا جائے گا، یا جو جہنم سے کیا نکل جائیں گے۔ اب دیکھیں ان لوگوں کے ساتھ سلوک کیا ہوگا۔ آیت آگے جاری ہے کہ لابسین فیہا احقابا، کہ وہ مدتوں اس جہنم میں رہیں گے، لا یذوقون فیہا بردم ولا شرابا، وہاں کسی قسم کی ٹھنڈک اور کسی قسم کی پینے کی چیز انہیں نہیں دی جائے گی، الا حمیما وغساقا، سوائے کھولتے ہوئے پانی کے اور بہتی ہوئے پیپ کے۔ یعنی غساق کیسے کہتے ہیں؟ جو جسم سے پیپ انسان کی بہتی یا جلنے کی وجہ سے، وہی انہیں پیش کی جائے گی پینے کے لیے، اور جزا وفاق، اور یہ ان کاموں کو انہیں جزا دی جائے گی کہ جو وہ کام کیا غلط کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ وہ جہنم ہے کہ جس میں کھولتا ہوا پانی اور پیپ جو ہے وہ انہیں پلائی جائے گی اس کے جسم کی، اور کسی قسم کی کوئی ٹھنڈک نہیں ہوگی، کوئی چیز پینے کے لیے نہیں دی جائے گی۔ یہ ان جہنمیوں کی بات ہو رہی ہے جو کچھ مدت کے لیے کیا رہیں گے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے ایسی جہنم سے۔ یعنی یہ جہنم کن کے لیے ہوگی؟ محبین کے لیے ہوگی کہ جو کیا گناہ کرتے ہیں۔ اچھا، 3 روایتیں ہو گئیں حضرت رسول خدا سے، امیر المؤمنین علیہ السلام سے، اور جناب فاطمہ سے، کہ جن تینوں ہستیوں نے کیا ہے، جو شیعہ کہنے والا تھا لیکن وہ عمل نہیں کرتا، ان کو ریجیکٹ کر دیا۔ اب آ جائیں امام حسن علیہ السلام کی طرف۔ وقال رجل للحسن ابن علی علیہ السلام انی من شیعتکم، ایک بندے نے جو ہے وہ امام حسن سے کہا کہ میں جو ہے وہ آپ کے شیعوں میں سے ہوں۔ تو امام حسن نے فوراً اس سے کہا کہ یا عبداللہ ان کنت لنا فی اوامرنا و زواجرنا مطیعا فقد صدقتا، اگر تو تم ایسے ہو کہ جو ہمارے احکام کی اور جن چیزوں سے ہم نے منع کیا ہے اس کی تم اطاعت کرنے والے ہو، تو فقط صدقتا، تو تم نے کیا سچی بات کی ہے۔ وَإِن كُنْتَ بِخِلَافِ ذَلِكَ، اور اگر تم ایسا نہیں ہو، فَلَا تَزِدْ فِي ذُنُوبِكَ بِدَعْوَاكَ مَرْتَبَةً شَرِيفَةً لَسْتَ مِنْ أَهْلِهَا، تو پھر اپنے گناہوں میں اضافہ نہ کرو ایک ایسے مرتبے کا دعویٰ کر کے کہ جو مرتبہ بہت ہی شرف رکھتا ہے، جس کے تم کیا اہل نہ ہو۔ یعنی امام نے یہ فرمایا کہ جب انسان اس اہل نہیں ہے، وہ اہل بیت کی اطاعت نہیں کرتا، تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ایک ایسے مرتبے کا دعویٰ فرمائے کہ جس کے اوپر وہ پورا نہیں اترتا، وہ خود کشیہ کہے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے شرعی طور پہ۔ لا تقل، یہ ایسا نہ کہو، لا تقل لنا انا من شیعتکم، ہمارے لیے یہ نہ کہو کہ میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں، ولیکن قل، لیکن تم کیا تعبیر استعمال کرو کہ انا من موالیکم و محبیکم و معادی اعدائکم، میں آپ کے چاہنے والوں میں سے ہوں اور آپ کے دشمنوں سے کیا برات اختیار کرنے والے ہوں۔ تم یہ والا جملہ کہو، اگر اس طرح کا جملہ تم کہو گے تو انت فی خیر لا خیرن، تو پھر تم کیا خیر کی طرف جا رہے ہو۔ اگر تم اس سے ہٹ کے خود کو شیعہ کہہ رہے ہو تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، اور اس کی کیا ہے تمہیں سزا بھی کیا ہے قیامت کے دن مل سکتی ہے۔ امام حسن کے بعد پھر امام حسین کی زندگی میں جو ہے وہ علامہ وسیع رحمہ ان کے بھی ایک واقعے کو نقل کرتے ہیں، کہا کہ وقال رجل للحسین ابن علی علیہ السلام، کہ امام حسین سے جو ہے وہ ایک بندے نے یہ کہا کہ یا ابن رسول اللہ انا من شیعتکم، کہ میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں۔ تو فوراً امام نے جملہ فرمایا کہ اتق اللہ ولا تدعین شیئا،
کہ اللہ سے ڈرو اور ایسی چیز کا دعویٰ نہ کرو کہ یقول اللہ لک کذبت، کہ اللہ تم سے یہ کہے کہ تم نے جھوٹ بولا ہے، وفجرت فی دعواک، اور تم نے اپنے دعوے میں کیا ہے بڑا فسق کیا ہے اور کیا ہے فاجر ہونے کا شکار ہوئے ہو۔ ان شیعتنا، ہمارے شیعہ تو کون ہوتے ہیں کہ من سالمت قلوبہم، کہ جن کے اگر دلوں کو دیکھو تو ان کے دل سالم ہوتے ہیں، من کل غشن، ہر قسم کے فراڈ سے، وغلن، ہر قسم کے کینے اور بغض سے، وداغلن، ہر قسم کی فساد اور خرابی سے ان کے دل پاک ہوتے ہیں۔ لہذا تم ایسا دعویٰ نہ کرو کہ اللہ تمہیں کہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وَلَٰكِنْ قُلْ أَنَا مِن مَوَالِيكُمْ وَمُحِبِّيكُمْ، لہذا کیا کہا کرو کہ میں آپ کے موالی اور محبوں میں سے ہوں۔ اچھا، اس کے بعد پھر چوتھے امام کی زندگی میں آ جائیں۔ وقال رجل لعلی بن حسین علیہ السلام، کہ ایک بندے نے چوتھے امام سے یہ فرمایا کہ یبن رسول اللہ انا من شیعتکم الخلص، کہ میں آپ کے تو خالص شیعوں میں سے ہوں۔ فقال له یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے، فاذا انت کابراہیم علیہ السلام، کہ پھر تو تم کیا ہے حضرت ابراہیم کی طرح ہو گئے ہو۔ کیوں؟ الذی قال اللہ، کہ جن کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سلیم، کہ ان کے شیعوں میں سے حضرت ابراہیم تھے کیونکہ وہ اپنے رب کے پاس کیا ہے قلب سلیم کے ساتھ آئے تھے۔ تو فَإِنْ كَانَ قَلْبُكَ كَقَلْبِهِ، اگر تمہارا دل حضرت ابراہیم کے دل کی طرح ہے، فَأَنْتَ مِن شِيَعَتِنَا، پھر تم کیا ہو ہمارے شیعہ ہو۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ قَلْبُكَ كَقَلْبِهِ، اگر تمہارا وَإِن لَمْ يَكُنْ قَلْبُكَ كَقَلْبِهِ، اگر تمہارا دل حضرت ابراہیم کے دل کی طرح نہیں ہے، جو دل کیسا تھا، وَهُوَ طَاهِرٌ مِنَ الْغِشِّ وَالْغِلِّ، کہ جس میں کسی قسم کا کسی کے خلاف کینہ اور بغض اور کوئی فراڈ وغیرہ نہیں تھا، تو پھر تو کیا ہے ٹھیک ہے۔ وَإِلَّا فَأَنْتَ مِن مُحِبِّينَا، تم کیا ہے ہمارے محبوں میں سے ہو۔ وَإِلَّا فَإِنَّكَ إِنْ عَرَفْتَ أَنَّكَ بِقَوْلِكَ كَاذِبٌ، اگر تم یہ بات جان چکے ہو کہ تم ہمارے اپنے اس قول میں جھوٹے ہو، تم خود کو شیعہ کہہ رہے ہو اور تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں شیعہ نہیں ہوں، میں اطاعت نہیں کرنے والا اہل بیت کی، تو پھر ہوگا کیا، تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ إِنَّكَ لَمُبْتَلَى بِفَالِجٍ، دنیا میں تمہیں کیا ہے فالج کے تم شکار ہو جاؤ گے۔ لَا يُفَارِقُكَ إِلَى الْمَوْتِ، کہ جو موت تک تمہاری جان نہیں چھوڑے گا۔ او جزام، یا ایسی تمہیں جزام کی بیماری لگے گی، اور یہ ساری بیماریاں کیا ہو جائیں گی، لَيَكُونَ كَفَّارَةٌ لِكِذْبِكَ هَذَا، یہ جو تم نے جھوٹ بولا ہے خود کو شیعہ کہہ کے، یہ تمہارا اس چیز کا کیا ہے کفارہ بن جائے گا۔ یعنی دنیا میں بہت بڑی بیماری کا شکار ہو جانا، یہ فقط ایک اس جھوٹ کا کفارہ ہوتا ہے کہ انسان خود کو کیا ہے شیعہ کہنے لگ جائے۔ اور پھر امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں آ جائیں تو یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام نے ایک بندے سے کہا، اور وہ بندہ کیا کہہ رہا تھا، دو آپس میں بندے کیا ہے گفتگو کر رہے تھے، اور ایک بندے نے کیا ہے فخر علی آخر، دوسرے کے اوپر فخر کیا اور کہا کہ انا من شیعت آل محمد، کہ میں تو آل محمد کے شیعوں میں سے ہوں۔ فقال الباقر علیہ السلام ما فخرت علیہ ورب الکعبہ وغبن منک علی الکذب، کہ اللہ کی قسم، رب کاذب کی قسم، یہ جو تو نے جس دعوے کے اوپر فخر کیا ہے نا، اس کا تم سے کیا ہے یہ جھوٹ ہے، اور اس جھوٹ کا تم سے کیا ہے جرمانہ لیا جائے گا، اس کی تمہیں کیا ہے سزا دی جائے گی۔ یا عبد اللہ امالک معک تنفق، پھر مولا نے کیا ہے اس سے سوال کیا کہ میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ تمہارے پاس اگر مال ہو، ٹھیک ہے، دو ہی آپشن ہوں، یا تو تم اپنے اوپر خرچ کرو اور خود کو بچا لو، یا وہ تم کیا ہے اپنے مومن بھائیوں کے اوپر کیا کرو خرچ کرو۔ یعنی ہمارے پاس بعض کا تھوڑا سا پیسہ ہوتا ہے، اگر کوئی مانگنے والا آ جائے تو ہم کیا اسے نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اپنے بھی خرچے رہتے ہیں۔ تو مولانا نے اس کے سامنے یہ سوال رکھا کہ تمہارے پاس مال ہے، احب الیک، کیا تم اپنے اوپر پسند کرنا زیادہ، اپنے اوپر خرچ کرنا زیادہ پسند کرو گے یا اپنے مومن بھائیوں کے اوپر زیادہ خرچ کرو گے؟ تو اس نے کیا کہا، قال بل انفقه علی نفسی، میں اپنے اوپر خرچ کروں گا کیونکہ تھوڑا سا مال ہے۔ قال فلست من شیعتنا، پس تو ہمارا کیا شیعہ نہیں ہے۔ فإننا نحن، ہم کون ہوتے ہیں کہ ما ننفق علی المنتحلین من اخواننا احب الینا، کہ جو ہم اپنے بھائیوں کے اوپر جو ہماری طرف نسبت رکھتے ہیں، مومن بھائی ہیں، ان کے اوپر جب ہم خرچ کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے کیا ہے زیادہ محبت اور زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے۔ ولیکن قل، اب تم ہمارے شیعہ نہیں تو آئندہ سے یہ کہنا کہ انا من محبیکم والراجین النجات بمحبتکم، تم یہ کہنا کہ میں آپ کے چاہنے والوں میں سے ہوں اور وہ بندہ ہوں کہ جو آپ کی محبت کی وجہ سے نجات کی کیا ہے امید رکھے ہوئے ہے۔ تو یہ پانچویں امام تک ہو گئی۔ چھٹے امام کے کیا ایک واقعہ بیان کر کے اس درس کو کیا مکمل کروں گا، ایک مرتبہ درود پڑھ لیں سارے مل کے۔ وقیل لصادق علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام سے جو ہے وہ ایک قصہ جو ہے وہ نقل کیا گیا راوی نے کہا کہ ان عمار الدہنی، کہ عمار دہنی ایک بندے کا نام ہے، عمار ابن معاویہ البجلی، ٹھیک ہے، عمار یاسر نہیں ہے یہ،
معاویہ البجلی کے بیٹے کے ہیں، عمار ہیں، بہت بڑے محدث ہیں اور بہت بڑے کیا امام کے چاہنے والے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو عمار ہے شاہد الیوم عند ابن ابی لیلہ قاضی الکوفہ، کوفہ کا قاضی تھا ابن ابی لیلہ، اس کے بعد کہ یہ کیا ہے گواہی کے لیے گیا، اس نے کیا کسی کی گواہی دی، تو قاضی نے اس سے کہا کہ قم یا عمار، اے عمار تم اٹھ جاؤ، تم گواہی نہ دو، فقد عرفناک لا تقبل شہادتک، ہمیں یہ پتہ ہے کہ تمہاری گواہی قبول نہیں ہوتی، کیوں؟ لأنک رافضی، کیونکہ تم کیا ہو؟ رافضی ہو، یعنی اس زمانے میں شیعہ کو کیا کہا جاتا تھا؟ رافضی کہا جاتا تھا۔ تو اب کہتے ہیں کہ فقام عمار، عمار وہاں سے کھڑے ہو گئے اور ان کی حالت کیا تھی کہ ارتعدت فرائسہ واستفرغہ البکا، فرائس یعنی جو سینے کا گوشت ہوتا ہے یہ کانپ رہا تھا، یعنی اس کا جسم کیا کانپ رہا تھا، واستفرغہ البکا، اور شدید طریقے سے کیا رو رہے تھے۔ اب جو ہے وہ جب ان کا جسم کانپ رہا ہے اور وہ رو رہے ہیں، تو اب ابن لیلہ ان سے کہتا ہے کہ انت رجل من اہل العلم والحدیث، کہ ہمیں پتہ ہے کہ تم بڑے پڑھے لکھے انسان ہو، بہت بڑے محدث ہو، تو ان کان یسوءک ان یقال لک رافضی، اگر تمہیں یہ برا لگتا ہے کہ تمہیں کوئی رافضی کہے تو فتبرأ من الرفض، تو رافضی مذہب کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے، تو ہمارے کیا ہو؟ تم بھائی ہو، تو رافضی مذہب چھوڑ دو اور ہمارے بھائی کیا بن جاؤ۔ مدر تھوڑا پانی لائیے، کیا ایک مرتبہ درود پڑھ لیں سارے مل کے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اچھا، کہ تم جو ہے وہ رافضی کو چھوڑ دو اور ہمارے بھائی بن جاؤ۔ فقال له عمار، تو عمار نے کہا کہ یا ھذا ما ذهبت واللہ حیث ذهبت، وہ بات نہیں ہے کہ جس کی طرف تم چلے گئے ہو، اللہ کی قسم وہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن ولیکن بکیت علیک وعلیہ، میں یہ جو رو رہا ہوں میں تمہارے اوپر رو رہا ہوں اور اپنے اوپر رو رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اما بکائی علی نفسی، میں اپنے اوپر کیوں رو رہا ہوں، اپنے اوپر کیوں رو رہا ہوں میں، پہلے اس کا بیان کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فإنک نسبتنی الی رتبۃ شریفۃ لست من اہلھا، کہ تم نے مجھے ایک ایسے مرتبے اور ایسے مقام کی طرف نسبت دی ہے کہ جس کا میں اہل نہیں ہوں۔ زعمت انی رافضی، تم نے یہ گمان کیا کہ میں رافضی ہوں، ویحک، تمہارا بہت برا ہو، لقد حدثنی صادق علیہ السلام، اور امام صادق علیہ السلام نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی کہ ان اول من سمی الرافضۃ السحرۃ، کہ سب سے پہلے جسے رافضی کہا گیا وہ جادوگر تھے، کہ الذین لما شاہدوا آیۃ موسیٰ فی عصاہ، کہ جنہوں نے جب حضرت موسیٰ کی نشانی عصا دیکھی تو اس کے اوپر ایمان لے آئے، واتبعوہ، اور اس کی پیروی کرنے لگ گئے، ورفضوا، اور انہوں نے انکار کر دیا فرعون کے امر کا، واستسلموا لکل ما نزل بہم، جو بھی انہیں عذاب دیا گیا، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے، اس کو انہوں نے برداشت کیا، لیکن فرعون کی بات کا انہوں نے انکار کر دیا، تو فسماہم فرعون الرافضۃ، تو فرعون نے کیا کہہ دیا؟ رافضہ، کہ یہ لوگ تو انکاری ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ لما رافضوا دینہ، کہ انہوں نے فرعون کے دین کا انکار کر لیا تھا، تو امام نے کیا فرمایا کہ فالرافضی کلو، رافضی کون ہوتا ہے؟ کل من رفض جمیع ما کرہ اللہ، ہر وہ بندہ کہ جسے اللہ پسند نہیں کرتا اس کا انکار کر دے، اس کے اوپر عمل نہ کرے، وفعل کل ما امرہ اللہ، اور ہر اس چیز کو انجام دے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو یہ بندہ کیا ہوتا ہے؟ رافضی ہوتا ہے۔ تو رافضی کیسے کہتے ہیں؟ اللہ کی جو ہے وہ چیز، جو اللہ نے جس چیز سے منع کیا ہے اس کا انکار کرنے والا، وفعل کل ما امر اللہ، اور اللہ نے جس چیز کا امر دیا اس کو انجام دینا، یہ رافضی ہوتا ہے۔ فإن فی ھذا الزمان مثل ھذہ، اس جیسا بندہ ہمیں اس زمانے میں کہاں ملے گا؟ وانما بکیت علی نفسی، میں اپنے اوپر اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ خشیت، تو مجھے ڈر ہے کہ ان یطلع عز وجل علی قلبی، کہ اللہ میرے دل کے اوپر جان لے میری حالت کو، اور وقت تلقبت ھذا الاسم الشریف علی نفسی، اور مجھے یہ والا لقب دیا جا رہا ہے، لوگ مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ لقب دے رہے ہیں رافضی ہونے کا، اور اللہ میرے اوپر کیا کرے؟ اس کی مجھے سزا دے، اور اللہ مجھ سے یہ کہے کہ یا عمار اکنت رافضا للاباطیل عاملا بالطاعات، کیا تم رافضی تھے اور بری چیزوں کے انکار کرنے والے تھے، عاملا بالطاعات، اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے ہر قسم کی، کیا تم ایسے تھے جو تمہیں رافضی کہا جا رہا ہے؟ کما قال لک، جیسے کہ تمہیں کہا جا رہا ہے، فیکون ذلک بھی مقصرا فی الدرجات ان سامحنی، کہ اگر اللہ مجھے معاف بھی کر دے تو اس جملے سے میرے درجات کیا ہو جائیں گے؟ تھوڑے ہو گئے،
یعنی اللہ نے مجھے معاف کر دیا، لیکن چونکہ لوگ مجھے رافضی کہہ رہے ہیں، ایسا لقب دے رہے ہیں جس کے اوپر ہم پورا نہیں اترتا، تو میرے درجات کیا ہو جائیں گے؟ تھوڑے ہو جائیں گے۔ وَمُوجِبًا لِشَدِيدِ الْعِقَابِ عَلَيَّ إِن نَاقَشَنِي، اور اگر اللہ مجھے معاف نہ کرے تو الٹا میرے اوپر عذاب کیا ہو جائے گا؟ شدید ہو جائے گا۔ مگر یہ کہ إِلَّا أَن يَتَدَارَكَنِي مَوَالِيَّ بِشَفَاعَتِهِمْ، مگر یہ کہ میرے جو مولا ہیں وہ میری شفاعت کر کے مجھے بچا لیں تو یہ الگ بات ہے۔ یعنی اب عمار رو رہا ہے کہ مجھے یہ جو لقب مل گیا ہے، یا تو اس سے میرے درجات تھوڑے ہو گئے ہیں، یا کہ میں عذاب میں بچ گیا ہوں، مگر یہ کہ اہل بیت کیا کریں؟ میری شفاعت کریں۔ اما بکائی علیک، اب تمہارے اوپر کیوں رو رہا ہوں؟ وہ اس وجہ سے کہ فَلِعِظَمِ كَذَبِكَ، کہ تمہارا جھوٹ بہت بڑا ہے، کہ فی تسمیتی بغیر اسمی، کہ تم نے مجھے ایک ایسا لقب دیا، ایک ایسا نام دیا کہ جو میرا نام نہیں ہے، اور وشفقتی الشدید علیک، اور میں تمہارے بارے میں شدید قسم سے کیا ہے؟ ڈر رہا ہوں، من عذاب اللہ، اللہ کا جو شدید عذاب ہے، مجھے تمہارا کیا بڑا ڈر ہے اس کا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ایک تو تم نے جھوٹ بولا، اور دوسرا تم نے کیا کیا؟ انصرفت اشرف الاسماء الیہ، کہ تم نے جو اشرف اسماء تھے، جو بہت ہی عظیم نام تھے، بہت ہی عظیم القاب تھے، تو نے عظیم القاب کی میری طرف نسبت تھی۔ وَإِن جَعَلْتُ مِنْ أَرْذَلِهَا، جو عظیم اسماء تھے، اشرف اسماء تھے، تم نے اسے اتنا گھٹیا بنا دیا کہ مجھ جیسے بندے کو تم کیا رافضی اور شیعہ کہہ رہے ہو۔ کیف یصبر بدنک علی عذاب کلمتک ھذی، تم نے یہ جو بات کی ہے میرے بارے میں، اتنا عظیم نام میری طرف نسبت دی ہے، تم کیسے صبر کرو گے جب اللہ تمہارے جھوٹ پہ تمہیں عذاب دے گا؟ اب امام صادق علیہ السلام کو جب یہ سارا قصہ سنایا عمار دہنی کا، تو صادق علیہ محمد فرماتے ہیں کہ لو ان، فقال صادق علیہ السلام، لو ان علی عمار من الذنوب ما هو اعظم من السماوات والارضین، کہ اگر عمار کے اوپر اتنے گناہ ہوں کہ جو آسمان اور زمینوں سے بھی بڑے ہوں، تو لمحیت عنہ بہذ الکلمات، کہ یہ جو عمار نے یہ جو کلمات کہے ہیں، ان کلمات کے صدقے میں اس کے سارے گناہ کیا معاف کر دیے جائیں گے۔ وَإِنَّهَا لَتَزِيدُ فِي حَسَنَاتِ عِندَ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، اور اس کی نیکیوں میں کیا ہے؟ اتنا اضافہ ہو جائے گا کہ ہر اس کی نیکی میں سے ایک خردلہ، یعنی ایک جو تنکے کی نیکی ہے، وہ بھی کیا ہے؟ دنیا کے 1000 کیا ہے نیکیوں کے برابر ہو جائے گی، یعنی اعظم من الدنیا الف مرتن، وہ پوری دنیا سے 1000 مرتبہ بھی کیا ہے؟ افضل ہو جائے گی۔ فقط یہ جملہ کہ وہ اس بات پہ رونے لگ گیا کہ اسے رافضی کیوں کہا گیا، اسے شیعہ کیوں کہا گیا، اور اتنی اس کی معرفت تھی اور اسے عظمت کا پتہ تھا کہ یہ کتنا بڑا کیا ہے؟ لقب ہے۔ اس کے بعد گفتگو جاری ہے، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے کا واقعات ہے، انشاءاللہ یہ ساری روایات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور مزید ایسی چیزیں پیش کریں گے کہ جس سے واضح ہو جائے گا کہ اس زمانے